الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. صلوات. محمد وعجل فرجهم. We have started talking about Islam and how it answers the challenges in today's age. However, there are many interpretations that people try and make of the verses of the Holy Quran and also the traditions from themselves. Fabrications in hadith is not permissible, and a personal, analytical, or with analogy, any statement that is with analogy, with qiyas, is not permissible for Islam. You cannot assume the rulings. You cannot assume the tafasir. You cannot just make up anything about the Holy Quran. That's how I understand it. You need to try and understand the Holy Quran how Allah subhanahu wa ta'ala wants you to understand it. You need to understand the traditions and ahadith of the Holy Prophet the way he has delivered them. Just like the ayat of the Holy Quran, you need to see the context and the time when they were revealed, for what they were revealed. Just like that, you need to look at the ahadith as well. And you need to see the context of the hadith, where the Imam or the Prophet has said such and such hadith. And without that, you cannot just make up the interpretation. The interpretation will only and only happen once you understand the context where it was said. For example, there is a hadith that the Imams explained that, Mawla, is there a saying that the Holy Prophet ﷺ said, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. That Allah subhanahu wa ta'ala created Adam on his own, ala suratihi, meaning on his own shape or on his own face. ایسی کوئی حدیث ہے, I'm still in English, just translating. ایسی کوئی حدیث ہے, امام معصوم سے پوچھا گیا, ظاہر ناقم سے پوچھا گیا, کیا کبھی پیغمبر اسلام نے ایسا فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا ہے؟ اپنی صورت پہ خلق کیا. اب یہ سوال کیا گیا کہ پیغمبر اسلام نے ایسا فرمایا ہے آیا؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. The Imam said, is that what the people are saying? He said, yes. You see, if you just look at it, these words, out of context, it seems that Allah subhanahu wa ta'ala created Adam on his own shape or on his own face. Allah subhanahu wa ta'ala does not have a body or shape. The Imam said, no, the real story is that there were two people together, and one was swearing at the other person. He was abusing him and being disrespectful towards him. And he was making fun of the other person's face. So the Holy Prophet said, do not swear at him. Allah subhanahu wa ta'ala created Adam on his face. Meaning,
he is similar to Adam, so do not swear at any person. Now the people took out the first part of the hadith and only took the last part, and therefore they started thinking that Allah created Adam on his own face. You need to always look at the context before you can derive the meaning of a hadith. You need to look at where the Holy Prophet said the hadith, why he said it, and then you can only derive the meaning. And that is why there are two sciences allocated. One is called Rijal and the other one is called Diraya. Diraya is the science of hadith, and Rijal is the biographies of the people who transmit the hadith. The people who have the rawat or the ravis, the term ravi, for example, the narrator, the person who transmits the hadith. These are very extremely important sciences. The scholars sit down and look at the biographies of each and every person. Were they trustworthy? Were they Shias? Imami, for example? We are the only school of thought in Islam that even if a hadith is by a Sunni person and he is a truthful person, then we accept that hadith as a reliable hadith, but we do not call it Sahih or Hasan, we call it Muwathaq. There are 4 different categories of hadith. So far everyone with me. I know you've been all listening to many of my majalis all day long today. And I've been speaking all day long. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. There are 4 categories of hadith. One is called Sahih, which is authentic. Then Hasan, which is also reliable, but not up to the level of Sahih hadith. The third is called Muwathaq, a trustworthy hadith. And the fourth one is Da'if, a weak hadith. A Da'if hadith or a weak hadith does not necessarily mean that it is fabricated. Fabricated hadith is one of the types of weak hadith. Now, Sahih hadith is when every person is a Shia, Imami, an Adil person, a truthful person, trustable person, either authenticated directly by the Imam himself, Imam Masum, one of the Imams, or one of his true Shias that he has appointed that yes, he's a reliable person, truthful person. That is called a Sahih hadith. Hasan is a hadith which is by a Shia Imami, the one who believes in the 12 Imams. But he's not up to the level of adalat. He's truthful. The scholars do not find any faults in him to say that he is unreliable. But he hasn't been authenticated by the Imam or one of the Imam's companions. Then that hadith is named Hasan. Mu'athaq is a hadith when either a person is Shia but not so reliable, or a Sunni who is reliable, but because there is one problem or the other, that's why that hadith is called Muwathaq. You can derive a ruling from it, but it is not up to the level of Sahih or Hasan. And Da'if is a weak hadith. When a person omits the chain, when a person fabricates, when a person has a habit of making up things, or when a person doesn't have a good memory, or when a person is not reliable, is untrustworthy. Because of any of those reasons, and there are 32 reasons why a hadith would be a weak hadith, a Da'if hadith. We do have a lot of weak hadiths. We do not have the concept of Sahih book. Like our Sunni brothers, they believe in 2 Sahih books, like Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Some people say there are 6 Sahih books, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Tirmidhi and Nasai. But the others argue, no, there are only 2 Sahih and all the others are not. And that's the true fact. Only 2 Sahih books in the Sunni world. We do not have such concept of Sahih book, meaning everything is reliable in a book, in a hadith book. We do believe that everything in the Holy Quran is like infallible. You cannot doubt. There is no tahrif. We do not believe in any change in the Holy Quran. And then the most authentic books after the Holy Quran are Nahjul Balagha and Sahifa Sajjadiyya. Because Sahifa Sajjadiyya was directly compiled by Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wasalam. And Nahjul Balagha, even though it was compiled by Sayyid Ratib, but all the scholars have agreed and they have now proven that these khutbahs were transmitted in other places. And because sometimes you don't need the proof of the chain because of the context or the content that hadith contains. Because of the level of knowledge in those khutbahs, all the scholars rely upon Nahjul Balagha and say it is authentic. But there are many, many books on Nahjul Balagha now to prove. There are probably more than 700 books on Nahjul Balagha altogether that we have today. Not just compiled recently, for the past 1,000 years, to prove the authenticity and
the caliber of Nahj Balagha, that it is the statements and the words of Imam Ali alayhi salam. अब तक तो सबकी तवज्जो है मेरे साथ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. The sciences and the knowledge that we have today is extremely important that we derive which are the most trustable and reliable hadith. There is one hadith that says there are many different schools of thought. And the enemy has tried their best to divide the Shias as much as possible, even all the Muslims. So between the Muslims, they said there are Shias and Sunnis. Within Sunnis, there are many groups. Within the Shias, they have caused us to be divided. For example, there are Akhbaris, Usulis. Within Akhbaris, now there are groups. We are the more authentic Akhbaris, and the other ones say, no, we are the most authentic. Then we have groups within Usulis. There are divisions everywhere. So the enemy is quite successful in dividing us. And we sometimes cannot hold our grounds to say that we should not be divided. Now, some of the Akhbaris used to argue that every hadith is reliable. And there is a hadith that says that do not accept every hadith because every hadith is not reliable. There are a lot of fabrications. They say this hadith is not reliable. It proves the matter, if you all followed me. If they say if this one particular hadith is not reliable, then it proves the whole of the matter, because if this one hadith is not reliable, that means there are hadiths which are not reliable. बात को आप लोगों ने फॉलो किया? एक हदीस में आए इमाम के अल्फाज हैं, हजरत यूनुस इब्न अब्दुल रहमान की हदीस है जो 8वें इमाम ने पेश की है. इमाम ने फरमाया कहा कि हमारी हर हदीस को मत लेना, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारे नाम से घड़ के चीजें राइज कर दी हैं. तो बहुत से ऐसे शिया में कहते हैं नहीं, ये हदीस इस पे एतमाद नहीं किया सकता, ये रिलायबल हदीस नहीं है. तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि कुछ ऐसी हदीस होती हैं जिनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता. बात वाज़ेह हो रही सब लोगों के लिए. Now, we believe that we need to authenticate the traditions that are being transmitted from the Aimma alayhimus salam. But once it is proven, then you cannot reject. And even if it is not proven to be from the Imam alayhis salam, then do not say that I do not accept. Say Imam knows best. حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل وملك مقرب ومؤمن امتحنه الله قلبه للإيمان. This is, if I'm not mistaken, this is a hadith by Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam. Where the Imam alayhi salam says that our traditions, our words are extremely difficult to understand. And many people will not understand our words. Only the people, there are three categories he's given. He said only the best of the prophets, the highest levels of the angels, and all the mu'mineen whose hearts have been tested to prove that they are true followers of Ahlul Bayt, only they understand our hadith. And today you find many people, I don't accept this hadith. It doesn't make sense to me. Well, if it doesn't make sense to you, that doesn't mean that you are aqli kul. You're all wise. Leave it. If you don't understand it, then move on, rather than rejecting it. We have sometimes so many people who just completely reject. Do not. Just say the hadith remains with the Imam alayhi salam. I do not understand it. Do not reject a hadith. Likewise, there are many people who try and give personal interpretations to ayat and ahadith. Both of these are haram. Do not pick up an ayat and say, I have this understanding. Many people impose their understanding on the Holy Quran and ahadith. Try and impose the teachings of the Holy Quran and hadith onto yourselves. अपनी जाती राय कुरान और हदीस के ऊपर तहमील मत करें, उसको इम्पोज मत करें, जबरदस्ती मत करें कि मैं इस तरह से समझाऊं कुरान को. भाई आप कौन हैं कि आप ऐसे समझें? हमारे ये बहुत बड़ा मसला है कि हर आदमी अपनी अक्ल जाती एक राय कायम करने के बाद फिर दूसरों को भी मजबूर करता है, ये मैं समझा हूं. आप समझे हैं, आप अपनी समझ अपने पास रखिए. हमें अगर आपकी समझ को लेना होगा, हम आपसे आगे खुद पूछ लेंगे. जरूरी यह है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है. हम ये ना कहें कि हम ये समझना चाह रहे हैं. समझने की कोशिश मत करें, वो समझने की कोशिश करें जो खुदा कहना चाह रहा है. बात वाज़ेह हो रही है रात के लिए. अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में मेरी आवाज ज्यादा तो अज़ियत नहीं कर रही.
اب زیادہ پڑھنے سے یہ تو ہوتا تو آواز خراب ہو جاتی ہے. 11ویں امام کا دور ہے. ایک صاحب کتاب لکھ رہے ہیں اور بعض اوقات انسان ابھی مکمل نہیں کرتا, اس کا شور بہت زیادہ ہو جاتا ہے. واقعہ شاید آپ نے سن رکھا, مجھے ایک نتیجہ دینا صرف. اسحاق ابن کندی بہت بڑی محنت کر رہے ہیں, فلاسفر مانے جاتے ہیں, پورا زور لگا رہے ہیں کہ میں ثابت کروں گا قرآن کے اندر کنٹرڈکشن ہے. معاذ اللہ, پورا زور لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے, ٹکراؤ ہے, کنٹرڈکشن ہے. پورا زور اس بات پہ لگا رہے ہیں. 20 سال ہو گئے کتاب لکھتے ہوئے, ابھی تک کتاب چھپی نہیں ہے, اور سب لوگ باقاعدہ اس کے متعلق باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو کتاب آنے والی ہے, وہ ثابت کرے گی قرآن میں کنٹرڈکشن ہے. اب لوگ ابھی, اچھا کتاب چھپی نہیں ہے, کتاب پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں, لیکن پہلے سے لوگ شک میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے یہ بہت ہے, نہیں وہ بہت قابل آدمی ہے, وہ کہہ رہا تھا یہ مسئلہ ایسے. بھائی وہ قابل اگر ہوتا تو پھر وہ سمجھ گیا ہوتا. قابلیت کو استعمال کر کے دین کے اندر تحریف مت کرے, انسان کو خرابی نہ کرے, لوگوں کے ذہنوں میں شبہات نہ ڈالے. اب اس نے بہت زیادہ زور لگانا شروع کیا, میں ثابت کروں گا قرآن کے اندر کنٹرڈکشن ہے. 11ویں امام کا دور تھا. امام نے اپنے ایک شیعہ سے کہا کہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ. کہ مولا اس سے کیا ہوگا, کہ یہ میں تمہیں وقت آنے پہ بتاؤں گا, لیکن یہ نہ ہو کہ صرف اس سے قریب ہو, مجھ سے بھی قریب رہنا, نہیں تو پتہ چلا کہ کہیں وہ تمہارا ایمان اس نے زائل کر دیا. امام کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے. جب اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر ٹرسٹ پیدا ہو گیا اسحاق کندی کو, اس نے, امام نے کہا کہ ایک دن تم اب اس سے بہت قریب ہو چکے ہو, اب اس سے ایک سوال کر لینا. کہ مولا کیا, کہ یہ سوال کرنے کا کہ جو تم نے قرآن میں کہا کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے, قرآن میں ٹکراؤ ہے, تضاد ہے, یہ جگہ اللہ کچھ کہتا ہے دوسری جگہ کچھ کہتا ہے, تو کیا تم سمجھ گئے ہو کہ جو اللہ نازل کرنا چاہ رہا تھا تم اس بات کو صحیح طرح سمجھے ہو؟ مولا بس یہی سوال. کہاں کہ کر لوں گا سوال. جیسے آپ خاموش بیٹھے اسے بیچارے کو سوال نہیں سمجھ میں آیا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسا اللہ کہنا چاہ رہا وہ سمجھ میں آیا. یہ امام نے کہا سوال کا ٹھیک ہے, میں جا کے سوال کر لوں گا. وہ بیچارہ آیا, کہا استاد میرا ایک سوال ہے آپ سے. اس نے کہا کیا سوال ہے؟ وہ کچھ لکھ رہا تھا. لکھتے لکھتے اس نے جب سوال کیا شاگرد نے, کہا کہ کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں تضاد ہے, کیا آپ جیسا اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, جیسا وہ سمجھانا چاہ رہا ہے ویسا سمجھے ہیں؟ اس نے اپنا قلم روک دیا. اس نے کہا یہ تجھے سوال کس نے بتایا ہے؟ کہا میرے اپنے ذہن کی ایجاد ہے. کہا میں استاد ہوں, اب تک میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا. 20 سال سے کتاب لکھتے لکھتے مجھے کبھی آج تک کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا, نہیں تو میں کتاب روک دیتا. 20 سال کی تو نے ایک سوال سے محنت ضائع کر دی. حضرات اندازہ کیجیے گا, امام معصوم اسے کہا جاتا ہے جو کسی سے لاجواب نہ ہو, ہر انسان کو لاجواب کر دے. کہ 20 سال میں میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا, تیرے ذہن میں یہ سوال کہاں سے آیا؟ بتا تجھے کس نے کہا ہے؟ کہا میرا اپنا. کہا نہیں تیرا نہیں ہے, بتا. کہا کہ مجھے امام حسن عسکری نے بتایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہا یہ اسی در سے سوال آ سکتا تھا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. اور وہ اپنی کتاب اٹھا کے کنویں میں کود گیا. لوگوں نے اسے تو نکال لیا, کتاب ضائع ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. وہ ساری کی سیاہی بہ گئی, اس کو نکال لیا. کہا کیا بات ہے, تم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ کہا میری 20 سال کی محنت ایک سوال نے ضائع کر دی. جب مجھے یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے قرآن جو نازل کیا یہ الفاظ میں سمجھ بھی رہا ہوں جیسا اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے, تو میں تضاد کیسے ثابت کر رہا ہوں؟ کوشش, اجتہاد یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھنے کے بعد اپنا اجتہاد کر لیا, اپنی رائے قائم کر لی. یہ ہماری اجتہاد کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے, یہ کسی اور کا اجتہاد ہوگا. ہمارے ہاں اجتہاد کا نام یہ ہے کہ اجتہاد یعنی کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, رسول خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں, معصومین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ائمہ کے قول کو سمجھنے کی کوشش کا نام اجتہاد ہے. اپنی ذاتی رائے کا نام اجتہاد نہیں ہے. میری ذاتی اپنی ذاتی نسل رسول خدا امام نے کہا اپنے پاس رکھو. جب شڑ امام کے پاس ایک آدمی آیا نا, آپ نے شب قدر میں اعمال دیکھے نا, اس میں ایک تسبیح ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی, 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد دیکھیں استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ, اس میں ربی نہیں ہے. ذہن میں ہے نا اعمال شمع قدر کے. تو امام کے پاس آیا آدمی, کہا مولا یہ آپ نے یہ جو دوسری تسبیح بتائی ہے اس میں ربی نہیں ہے, اس میں صرف استغفر اللہ واتوب الیہ ہے, وہاں میں ربی ڈال دوں؟ امام نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس کو یاد دلایا.
میرا نام مثال کے طور پہ سو اینڈ سو. امام نے کہا پھر یہ تیری تسبیح ہوگی، جعفر ابن محمد کی تسبیح نہیں ہوگی. جو تسبیح میں نے جیسی بتائی ہے ویسی ہی پڑھ. اس کے لیے نے مثال دیا کہ کوئی آدمی بتا دے نا کہ میرا ٹیلی فون کوڈ ہے 786 مثال کے طور پہ، آپ کہیں نہیں میں 787 ملاؤں گا، اور پھر کہیں نہیں مل کیوں نہیں رہا، بلکہ میں نے تو بڑھا دیا، کم تو نہیں کیا. کبھی نہیں ملے گا، کبھی تھرو نہیں ہوگی کال، کیونکہ ہر چیز کا کوڈ ہے. امام معصوم جانتے ہیں کہ کس کوڈ سے کہاں پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. وہ جیسا بتائیں تسبیح ویسی. عبادات کے اندر ہمارے ہاں ذاتی رائے قائم کرنا جائز نہیں. چلے آج سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں 2 رکوع کر لیا کروں گا ہر نماز میں، ہر رکعت میں. 2 سجدے ہوتے تو 2 رکوع بھی صحیح. یہ اپنے پاس رکھیے، یہ نماز پھر جو ہے وہی والی ہو جائے گی جس کے بعد پھر لعنتیں برسنے لگتی ہیں. ابلیس کا یہی ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ پروردگارہ ایک سجدہ چھوڑ دے، میں ہزاروں لاکھوں سجدے اور کروں گا. پروردگار نے کہا کہ اپنے پاس رکھ سارے سجدے، یہ ایک کر لے، جو میرا حکم ہے وہی کر. دین کے اندر ذاتی رائے شامل کرنے کی کوشش مت کیجیے. کہیں سے گنجائش نکلا یہ کام جائز ہو جائے. مثلا صاحب سے آگے کہنا کہ اتنی ترقی ہو گئی ہے مولانا، کوئی اجتہاد کر کے یہ نہیں کر سکتا کہ ہم ہفتے میں ایک دن ساری نمازیں پڑھ لیا کریں پورے ہفتے کی. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. کسی طریقے سے 5 نمازیں ملٹیپلائی بائی 7 ایک دن کہیں بیٹھے پڑھا لیں. اب یہ پورا اتنا ترقی ہو چکی ہے، اجتہاد کر کے اس کو حل کر لیں مسئلے کو. اجتہاد دین کے سمجھنے کے لیے ہے، تبدیل کرنے کے لیے نہیں. وہ اور لوگوں کا اجتہاد تھا، وہ دین کو تبدیل کرنے کے لیے بھی اجتہاد کر لیا کرتے تھے. ہاں، جو میں کہ نماز بدھ والے دن پڑھ لی، یہ وہیں سے بدھو چلا. جس کو جمعے میں اور بدھ میں فرق معلوم نہ ہو اسی کو بدھو کہا جاتا ہے. بے وقوف ہے وہ آدمی جو تفریق نہ کر سکے امیر المومنین میں اور ان کے دشمنوں میں. دین کس سے سمجھنا ہے؟ اہل بیت سے سمجھنا، کسی اور سے سمجھنا ہے. حضرت ائمہ علیہ السلام نے پورا کا پورا ایک دین کے پورا کا پورا پیکج دیا گا کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. ہمارے فقہا کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ راستے میں جتنی مرتبہ یہ جو ہماری کتابیں جلا دی گئی، ائمہ کے اقوال کو ضائع کیا گیا ہے، وہاں پہ کوشش یہ کریں کہ اگر آج مثال کے طور پہ ایک نئی چیز آ جاتی ہے، آج اگر امام معصوم یہاں پہ موجود ہیں اور حضور میں ہوں، غیبت میں نہ ہوں، اگر ان سے پوچھا جائے اس کو جائز قرار دیں گے یا ناجائز قرار دیں گے. یہ پوری کی پوری کوشش اس پہ ہونی چاہیے، اس پہ نہیں میں گنجائش نکال کے کیسے اس کو جائز قرار دے سکتا ہوں. آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو. واجل فرج. حضرت ایک ایسا دور جہاں پہ حکومتیں ذمہ داری قبول کر رہی تھی کہ دین ہم بیان کریں گے. تبیین دین، ایکسپلینیشن جو ہے دین کی، جو وضاحت کرنے کا کام ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. بہت سی حکومتیں ایسی آ گئی تھی، بنو امیہ، بنو عباس. دین ہم بتائیں گے، دین یعنی ایسا ہوگا جیسا ہم بتائیں گے. ائمہ کے ہوتے ہوئے دین کا بیان کرنا، دین کی تشریح کرنا، یہ سب سے بڑی دین دشمنی ہے. سب سے بڑی دین کی مخالفت یہ ہے کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے ایک آدمی کہے کہ میں دین تمہیں بتاؤں گا، میں سمجھاؤں گا. اور ایسا ہوا. سب سے جو ہماری تلخ تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ابتدائی دور کے اندر ہمارے آج مسلمانوں کے ہاں بہت سے مسائل ہیں، مسلمان بھائیوں کے ہاں، بہنوں کے ہاں، یہ جتنے مسائل آئے ہیں یہ ابتدائی اس تعصب کی وجہ سے آئے ہیں کہ جہاں پہ اہل بیت کو چھوڑ کے دوسروں سے دین کو سمجھنے کی پوری کوشش کی گئی. وہ موجود ہے. یہاں تک کہ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ایک بھی امام حسین علیہ السلام سے ایک حدیث نہیں ہے فقہ کے موضوع پہ، کسی فقہی احکام پہ ایک حدیث نہیں. کیوں؟ بنو امیہ نے امام علیہ السلام کے لیے باقاعدہ دیواریں کھڑی کر دی تھی، یعنی لوگوں کو رجوع نہیں کرنے دیتے. کوئی سوال نہ کرو، کچھ نہ پوچھو، ہم بتائیں گے تمہیں دین. کوئی امام حسین علیہ السلام سے پوچھتا نہیں تھا. جب آپ کربلا جا رہے تھے تو اس وقت راستے میں جاتے ہوئے جتنے آپ نے خطبے دیے ہیں اور اپنا تعارف کروایا تو لوگوں کو اندازہ ہوا. اور فوراً جب عرفات پہنچے، عرفات میں جانے کے بعد آپ نے دعا عرفہ پڑھی، مینا کا خطبہ دیا، لوگوں کو بتایا کہ ایھا الناس، لوگوں میں نواسہ رسول ہوں. دنیا میں صرف ایک ہی نواسہ رسول زندہ ہے اور وہ میں ہوں. مجھے حج سے بے انتہا محبت ہے، میں حج کا عاشق ہوں، لیکن میں حج کے احرام توڑ کے کربلا جا رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، اور اگر میں
یہیں رہوں گا تو حرمت خانہ کعبہ کو پامال کر دیا جائے گا، اس لیے میں جا رہا ہوں. اچھا، اب وہ سب کے سب لوگ سن رہے ہیں. سب سے بڑا جو عالم اسلام کا اجتماع ہوتا ہے وہ حج پہ ہوتا ہے. سارے مسلمان، سارے جہاں جہاں پہ بھی مسلمان تھے وہاں سے آئے ہوئے تھے حج پہ. سب نے ایک بات سن لی. اچھا، کوئی نواسہ رسول بھی ہیں. انہوں نے بہترین خطبہ دیا، تعارف کروایا، قرآن بتایا، رسول خدا کی سیرت بتائی، اور بے انتہا خوبصورت دعائیں پڑھی، بے انتہا خوبصورت خطبے دیے. لیکن حج بجا نہیں لایا، جبکہ کہہ رہے تھے کہ حج کے عاشق ہیں، چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ ان کو شہید کیا جا سکتا ہے. اب جو جہاں جہاں پہ واپس جا رہا ہے وہ سب جگہ جا کے بتا رہا ہے ہم نے حسین کو دیکھا نواسہ رسول ہے، اور وہ حج چھوڑ کے چلے گئے، یہ کہہ رہے تھے ان کو شہید کیا جا سکتا ہے. اب اسی حج کے فوراً بعد عاشورے پہ شہادت ہو جاتی ہے، ہر جگہ اطلاع جاتی ہے حسین کی شہادت ہو گئی. ہر ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے، وہ جو حسین کہہ کے گئے تھے وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. حضرات اگر آپ دیکھیں گے نا تو میپ میں یہاں پہ مدینہ ہے اور ساؤتھ کی طرف مکہ ہے. مولا کو جانا ہے نارتھ کی طرف، عراق کی طرف، لیکن مولا پہلے حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ احرام باندھتے ہیں، احرام توڑتے ہیں اور پھر جاتے ہیں عراق. اب یہ مسئلہ صرف امام وقت جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. ہر ذہن میں ایک سوال ایجاد کیا. جب ہر ذہن میں سوال اٹھنے لگا تھا کون حسین؟ نواسہ رسول حسین شہید کر دیے گئے. ایک پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا اور ایک تحول آیا، ایک تبدیلی آئی. سب آدمی کہنے لگے کہ کون ہے یزید جس نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا؟ حضرت کیا ہوا ان 50 برسوں میں؟ 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کا وصال ہے اور 61 ہجری میں شہادت ہے سید الشہداء کی. 50 برس، ہاف سینچری، یعنی آدھی صدی کے اندر ابھی بہت سے صحابہ رسول زندہ تھے. حضرت حبیب بن مظاہر صحابہ رسول میں ہیں، حضرت مسلم بن خزاعہ صحابہ رسول میں ہیں. کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا میدان کربلا کے اندر. کیا ایسی تبدیلی ہے؟ وہ مسلمان جو جناب ختمی مرتبت کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ظرف رکھ لیتے تھے کیا کہ یہ پانی جمع کر لو، یہ تبرک کے طور پہ رکھ لو. وہ تبرک کے منکرو، صحابہ تبرک کو مانتے تھے. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ تبرک بدعت ہے، صحابہ تبرکن پیغمبر اسلام کے وضو کا پانی بھی لے جایا کرتے تھے. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ وہ جو رسول خدا کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، آج وہ رسول خدا کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں. وہی مسلمان کون ہے؟ امام حسین جناب ختمی مرتبہ کا خون ہے، نواسہ ہے، کوئی فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نواسے ہیں بلا فاصلہ. اور 50 برس میں سید الشہداء کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں مسلمان. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جہاں پہ لوگوں کو دینی اقدار بھلا دی گئی ہیں، اصول و فروع بھلا دیے گئے ہیں، پورا کا پورا عالم اسلام تبدیل ہو چکا ہے. کچھ تو ہوا ہے. یہ سوالات ذہن میں اٹھنے چاہیے. اگر کوئی مسلمان ہوگا اس کو ان سوالوں کا جواب ملنا چاہیے. آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصول و فروع، زیادہ میں خشک اور ایک علمی بحث نہیں کرنا چاہتا، زیادہ میں اتنی خوش نہیں کرنا چاہ رہا تھا بحث، اتنی میں نے خوش کر دی ہے کہ تاریخ ہماری کتنی تلخ ہے. مسلمان کی اگر تاریخ دیکھیں بے انتہا تلخ. اونچی آواز سے سلام لگیں محمد والے محمد پہ. محمد والے محمد وعجل فرجهم. حضرت اب اس دین کو بچانے والی جو ہستیاں ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس معاشرے کے اندر جہاں پہ رسول خدا کے خون کو بہانے کے لیے لوگ تیار ہو چکے ہیں. اور پھر بعد میں اور سب سے بڑا جو تحول آیا وہ کربلا کی وجہ سے. اب سب لوگ کہنے لگے کہ ارے نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا. ہر آدمی کہتا ہے ہٹایا جائے ایسی حکومتوں کو جو نواسہ رسول کو خون بہا دے. بنو امیہ کے خلاف پورا ماحول بنا. کس نے اس کو کیش کروایا؟ بنی عباس نے. انہوں نے کہا کہ رسول خدا کے چچا تھے عباس، ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم خاندان رسالت سے ہیں. اور لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ان کا ساتھ دیا جائے. انہوں نے صرف حکومت کی خاطر بنو امیہ کو باہر نکالا، خود قبضہ کر لیا، اور پھر اہل بیت پہ بنو امیہ سے زیادہ ظلم کیے. زندانوں میں رکھا، سارا کا قتل کیا، شہادتیں کثرت سے. آپ جا کے دیکھیے امامزادے کتنے ہیں عراق و ایران میں، جگہ جگہ. کیوں؟ جن کے نام پہ ہم نے سب کچھ لیا ہے ان کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھو تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حق ان کا بنتا ہے، یا ان کو واضح نہ ہو جائے کہ حق ان کا بنتا ہے. لوگوں کو دھوکہ دینا ہمیں. آپ نے کہا یہ تاریخ ہماری اگر اٹھا کے دکھ رہے تھے شخصیات کو اگر آج لایا جائے تو بڑے کم ایسے افراد ہوں گے. بڑے بڑے پولیٹیشنز جب آپ جمع کریں گے نا تو اس زمانے کے پولیٹیشنز جو ہیں یہ آج کے پولیٹیشنز احمق ہیں ان کے سامنے.
جو اس زمانے کے سیاست مدار تھے، اس زمانے کے لوگ پوری سیاست کنٹرول کرتے تھے. حالات وہ زمانہ تھا جہاں پہ پورے کی پورے برین واشنگ کا سلسلہ چلا ہوا تھا، اور امام علی بن موسیٰ رضا، امام رضا علیہ السلام کا وعجل فرجہم. تو امام علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا. جب آپ شیخ طوسی کا خطبہ پڑھیں گے نا، جو انہوں نے ہر امام کا تعارف کروایا ہے، تو اس میں 8ویں امام کے لکھا ہے وحجج الرضویہ، 8ویں امام کے حجج، دلیلیں، پروفز، ان کے مناظرے. 8ویں امام کو بے انتہا موقع ملا مناظرے کرنے کا، ڈیبیٹس. اس لیے نہیں کہ امام خود سے ڈیبیٹس کرنے کے لیے تیار آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے میں ڈیبیٹس کروں گا، نہیں، دشمن امام کو نیچا ثابت کرنے کے لیے بار بار امام کے مناظرے کرواتا تھا. وہ یہ سوچا تھا ان کے مناظرے ہوں گے، سارے علماء کو ہم بلا لیں گے تو کیا ہوگا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ربی اللہ، امام کا مقام کم ہو جائے گا لوگوں کی نظروں میں، مناظرہ ہاریں گے. وہ اسی حسرت میں مر گئے کہ کوئی ایک مناظرہ امام ہار جائیں، اور وہ کثرت سے جو مناظرے کرواتے گئے، امام کو موقع ملتا رہا، جہاں مناظرہ ہوتا تھا وہاں امام فوراً حقانیت بیان کرتے تھے. اور انہی مناظروں کی وجہ سے کیا ہوا کہ باقاعدہ جتنے بھی شیعہ فرقے بنے ہیں نا، وہ 8ویں امام سے پہلے بنے، 8ویں امام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا. انہوں نے غور کیا حالات میں، حالات جتنے بھی شیعوں میں فرقے ہیں نا، ہمارے جو تقریباً اہل سنت برادران میں اگر دیکھا جائے تقریباً 37 فرقے اس وقت رجسٹرڈ ہیں، 37 زیادہ بھی ہوں گے ویسے، یعنی جو رجسٹرڈ ہیں یعنی آفیشیل. اور تقریباً ہمارے یہاں جو بنے تقریباً اس وقت 5 یا 6 یا 7 کے قریب فرقے موجود ہیں. اکثر جو فرقے بنے وہ سارے 8ویں امام سے پہلے، جتنے فرقے بنے ہیں 8ویں امام سے پہلے، چاہے وہ زیدیہ ہوں، چاہے اسماعیلی جیسے آخانی ہیں، بہرے وغیرہ ہیں، وہ سارے. واقفیہ ختم ہو گیا، فتحیہ ختم ہو گیا، اکثر فرقے جو ہیں شیعہ وہ ختم ہو گئے تاریخ میں ائمہ کے مناظروں کی وجہ سے، کنٹریبیوشن کی وجہ سے. 8ویں امام نے اتنے مناظرے کیے کہ جو پھر 8ویں امام تک آیا، پھر وہ 8ویں پہ رکا نہیں ہے، وہ پھر 12ویں امام تک لازمن گیا ہے. یہ 8ویں امام کے مناظروں کا نتیجہ تھا. میں صرف ایک مناظرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہیں پہ آپ کے ذمہ تمام کروں گا. سننا چاہ رہے ہیں حضرات؟ حضرات ایک یہ ڈیبیٹ ہے امام کا ایک بہت بڑا مناظرہ، جس کو مامون نے رکھا ہے کہاں پہ؟ دربار میں اپنے. اس نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے، اور حتیٰ یہاں تک کہ بعض ہمارے مفکرین نے لکھا ہے کہ جو بنی عباس میں سب سے قابل جو خلیفہ گزرا، بادشاہ گزرا، وہ مامون. کیونکہ امام کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کے، وہ امام کی بارگاہ میں رہ کے اسے اچھا خاصا علم حاصل ہو گیا تھا، یاد ہو گیا تھا. پھر وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا میں شیعہ ہوں، اور اپنے جتنے بھی بڑے بڑے قابل علماء تھے ان کو بٹھاتا تھا، کہتا تھا مجھ سے مناظرہ کرو، اگر مجھے ہرا لوگے تو پھر شیعہ کو ہرا لوگے. اور وہ ہرا دیتا تھا سب کو، اپنے قابل ترین علماء کو ہرا دیتا تھا. تاریخ میں لکھا، کہتا تھا ابھی تم تیار نہیں ہو. کیوں؟ صرف وہ جو 2.5 سال 2 سال اور چند مہینے اس نے 8ویں امام کی بارگاہ میں گزار دیے تھے. اس سے ایک بادشاہ جس کا کام ہی نکما پن ہوتا ہے، پڑھنے پڑھنے کا شوق تو ہوتا نہیں ان لوگوں کو، وہ اتنا قابل ہو گیا تھا کہ قابل ترین علماء کا مناظرہ ہرا دیا کرتا تھا. اس نے کہا کہ بھی کیا ہے، کیا بات ہے، یہ کوئی آدمی اس کو کیوں نہیں شکست دے پاتا؟ تو جو سب سے قابل، جتنے بھی روئے زمین پہ سب سے قابل علماء ان سب کو جمع کر لیا جائے، جو شرحبائز ہیں بڑے بڑے، سب کو لے آؤ، جو آج بشپ ہے سب کو لے آؤ. مجھے پورا مناظرہ نہیں سنا تھا، ایک دو میں پیش کروں گا آپ کو. سب کو جمع کیا اس نے، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ امام کو اب بلاؤ. اور ہر جو بڑا عالم ان کا آتا تھا، ان کا جو پادری تھا یا رہبائز تھے، ہندوؤں کے جو پنڈت وغیرہ تھے، سب کو جب اس نے جمع کر لیا، ان کے ساتھ پورا دستہ آیا، کتابیں آئیں. جب سب کھڑے ہو گئے دربار میں، بڑا خوش ہوا اپنے طور پہ. اس نے کہا آج مناظرے کا ضرور مزہ آئے گا کہ امام رضا اکیلے ہوں گے اور یہاں پہ پورا جم غفیر موجود ہے امام سے مناظرے کے لیے. اس نے ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے امام رضا کو بلا لاؤ. اچھا، جسے بھیجا تھا وہ کٹر شیعہ تھا، امام کا حقیقی چاہنے والا تھا. آیا، بڑا گھبرایا ہوا. لیکن اب دیکھیں معرفت کے، ایمان کے درجات ہیں. آیا، آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے. امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا وتو ہے. کہا نہیں مولا، وہاں پہ اس نے بتایا نہیں آپ کو، وہاں مناظرے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں. امام نے کہا مناظرہ ہے تو کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟
یعنی مولا استغفر اللہ، آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے نا، یہ بات کو اتنا توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اتنا زیادہ گھما پھرا کے کہ وہ کہیں گے کچھ اور نتیجہ کچھ نکالیں گے. امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا. امام نے کہا میں ہر عالم کو اس کی زبان میں اور اسی کتاب سے جواب دوں گا. اب کہا کہ اچھا، بہرحال وہاں پہ اس کی ایک امام سے مکالمہ ہوا. کہ مولا نے کہا تو عراق کا رہنے والا ہے، وہاں کے لوگ تیز ہوتے ہیں، بتا اس نے مناظرہ کیوں بلایا ہے؟ کہ مولا اگر گستاخی نہ ہو تو یہ آپ کو نیچے دکھانے کے لیے. امام نے کہا ہاں، بس میں یہی چاہتا تھا تجھے سمجھ میں آ جائے یہ میری حمایت میں نہیں ہے، میری مخالفت میں مناظرہ ہے. ایک مرتبہ امام تشریف لائے، جیسے ہی وارد ہوئے، امام کبھی بھی تخت پہ نہیں بیٹھتے تھے، کہ ہمارے لیے ممبر لگا، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ ممبر پہ تاکید کی ہے. ممبر لگا، کہا الگ سے بیٹھوں گا، مجھے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے. ایک مرتبہ امام مسند نشین ہوئے، ممبر پہ تشریف لائے، آنے کے بعد بیٹھے، کہا کہ فرزند رسول، مامون نے فوراً اشارہ کیا، فرزند رسول، یہ کافی علماء آ گئے، کچھ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے. یہ نہیں بتاتا کہ میں نے سب کو دعوت دے کے بلایا ہے. ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جسے بتانے کی ضرورت ہو. ہم امام اسے مانتے ہیں کہ جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے کہ کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ان میں سے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے فرار کر جائیں گے. اب ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں؟ انہوں نے کہا اتنا اعتماد اپنے علم کے اوپر کہ یہ کہہ رہے ہیں چاہے ہم پہلے سوال کریں چاہے یہ پہلے سوال کریں. کہ ہم تو بہت سے، آپ ہی سب سے ایک سوال کر لیجئے. اب یہ جو اصول دین کی ترتیب ہے یہ امام رضا علیہ السلام نے سمجھائی ہے. کہا جب توحید پہلے ہے تو پھر توحید جہاں پہ جن کی توحید صحیح نہیں ہے پہلے ان سے سوال کیا جائے. عیسائیوں سے سوال کیا، وہ تثلیث کے قائل ہیں، تثلیث، وہ بھی تین میں پھنسے ہوئے ہیں. میں اب کچھ اور بیان کر رہا ہوں، پہنچ رہے ہیں تو پہنچ رہے ہیں. اب کہا کہ بھئی یہ خدا ہے، روح القدس ہے، ایک اللہ کا بیٹا، سارا انہوں نے پورا بیان کیا، ان کا تثلیث ہے. جناب امام علیہ السلام نے کہا عیسائی جو آج بشپ تھا وہاں پہ وہ آیا ہوا تھا، وہ سارے اس کے ساتھ افراد کھڑے تھے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کو میں بھی مانتا ہوں، سارے مسلمان مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، بہت مقام ہے. حضرت عیسیٰ معصوم تھے، بہت ان کا مقام تھا. لیکن حضرت عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے. یہ جملہ کہنا تھا جیسے آپ خاموش ہیں. وہ سارے تو خاموش ہو گئے، لیکن اس کو آگ لگ گئی. وہ جو آرچ بشپ تھا اس نے کہا آپ کو کس نے مسلمانوں کا عالم قرار دیا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ جنہوں نے پوری رات کبھی آرام نہیں کیا، ہمیشہ مصلی بچھائے رکھتے تھے، تہجد پڑھتے رہتے تھے، اور دن میں جن کے لیے کبھی دسترخوان نہیں بچھا، ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے. پہنچ گئے بہت سے حضرات. کہ وہ حضرت عیسیٰ جنہوں نے پوری زندگی روزے سے گزار دی، پوری رات ہمیشہ نماز میں گزار دی، پوری زندگی ہمیشہ ہر رات نماز میں ہوتے تھے، ان کے لیے آپ کہتے ہیں نماز روزے کے چور تھے؟ امام نے کہا اچھا نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں، پوری زندگی نماز روزہ کرتے رہے. تو کہا اچھا نماز روزہ کیا ہے؟ کہ نماز روزہ عبادت ہے. تو کہا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. ابن یعنی بیٹا، عبد یعنی بندہ. کہا وہ بیٹا نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے. وہ سن نہیں ہوتا، سروینٹ ہوتا ہے. اسے جملہ کہنا تھا. امام نے کہا اب تیرے سوال کی باری. اس نے کہا آپ نے سوال کے لائق چھوڑا کہاں ہے مجھے؟ میں کوئی سوال نہیں کروں گا آپ سے. اس نے سوال نہیں کیا، پریشان ہوا. اس نے کہا کہ یہ چاروں طرف سے اب یہ کیا، آپ کیا پورا جو عیسائی مذہب کا جو پورا فلسفہ ہے وہ ہے باپ اور بیٹے کے اوپر، وہ ختم کر دیا. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے. دوسرا امام نے کہا سوال میں یہ جو یہودی مذہب کے ماننے والے کا تم سے سوال ہے. کہا تم لوگ حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے کے جتنے انبیاء ہیں ان کے معجزات کو مانتے ہو، ان انبیاء کو مانتے ہو، لیکن بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے. کہا کہ کیونکہ اس لیے کہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے حضرت موسیٰ یا ان سے پہلے انبیاء نے دکھائے تھے. کہا حضرت موسیٰ کا معجزہ مشہور ہے کہ ید بیضا تھا اور عصا تھا جو اشتہا بن جاتا تھا، کہ 2 معجزے ہیں. کہا بعد والے انبیاء نے تو ان سے بڑے بڑے معجزے بھی دکھائے ہیں. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام نے جتنے انبیاء نے معجزات دکھائے وہ سارے معجزات ختمی مرتبت نے دکھائے. کہا نہیں، لیکن یہ تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں نا، ہم نے خود تھوڑی دیکھے. جملہ حضرات غور کیجیے گا. اس نے کہا یہ معجزات یہ جو ان کے ماننے والے بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے معجزات دکھائے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے.
تو فوراً امام نے کہا حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ پہنچ گئے ہوتا رہا. امام نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھیں؟ کہ نہیں، ہمیں اتھینٹک لوگوں نے بتایا، موثق لوگوں نے بتایا. کہ امام نے کہا وہی موثق لوگوں نے ان معجزات کا بتایا ہے؟ کیا کوئی دلیل دیجیے. امام نے کہا ذرا اپنی کتاب اٹھا، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، ذرا لوگوں کو بتا صحیح پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ اس نے کتاب کو کھولا. امام نے کہا تیرے دائیں طرف جو صفحہ شروع ہوتا ہے اس آیت سے شروع ہوتا ہے. امام نے عبرانی زبان میں ہیبرو میں پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ اس نے کتاب کو بند کیا. کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتانے کی ضرورت ہو پھر حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا مجمع کو بتا میں صحیح تلاوت کر رہا ہوں. اس نے کہا ایھا الناس لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں ہماری کتاب کی تلاوت یہ مجھ سے بہتر کرتے ہیں. امام نے کہا سننا شروع کر. وہیں پہ علامات لکھی ہیں کہ آخری زمانے کے نبی کیسے ہوں گے، اور جس طرح سے حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ نے ان کے وصی کے خلاف خروج کیا تھا، آخری زمانے کے نبی جو ہوں گے ان کی بیوی خروج کرے گی ان کے وصی کے خلاف. پھر باقاعدہ بتایا ان کے 2 بیٹے ہوں گے. جب علامات بتانا شروع کیا کہ یہ معجزات دکھائیں گے. کہا یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا وہ جو 12 وہاں پہ بتائے ہیں نا ان میں سے 8واں میں ہوں. کہ اگر تو تعجب کرتا ہے کہ ویسے معجزات نہیں دکھائے، جو معجزہ تو کہے گا وہی معجزہ اسی وقت دکھاؤں گا. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی آدمی ہے جو ممبر پہ ہے. جب ایک مرتبہ امام نے مناظرہ کرنے کے بعد اسی طرح سے سب مختلف مذاہب سے، ادیان سے مناظرے کیے، اور وہ نے اخبار الرضا میں بھی ہیں کتابوں تو مختلف مقامات میں مختلف کتابوں کے اندر ہمارے یہ امام ائمہ کے مناظرات موجود ہیں. الاحتجاج اٹھا کے دیکھیے پوری کتاب مناظروں پہ ہے. الاحتجاج طبرسی، بڑی بڑی کتابوں کے اندر امام کے یہ جو سارے علمی مناظرے آئے ہیں. ہر عالم کو بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ مامون نے تخت سے اپنا قدم اٹھایا، نیچے اترا، کہ بہت ہو چکا، میں اپنے ولی عہد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں. بس جیسے اس نے یہ کہا امام نے فوراً اس کو اشارہ کیا. میں نے کہا تھا نا تجھے اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی. اٹھا، برداشت نہیں ہوا کہ اس نے ہر مسئلے کا جواب جانتے ہیں. یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں سے جانتے ہیں، کس طرح سے. امام نے کہا کہ حجت خدا تجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے. ولی خدا، حجت خدا. حضرت بعض اوقات آج بھی بہت سے حضرات کے ذہن میں شبہات آتے ہیں کہ امام وقت کا علم کیسا ہوتا ہے. حضرت علم امامت کی پوری بحثیں ہیں. ذرا علامہ طباطبائی کے وہ مقالے اٹھا کے دیکھیے جہاں پر انہوں نے علم امامت کی بحثیں کی ہیں کہ خداوند متعال کا جو علم غیب ہے، سورہ جن کی آیات ہیں ولا یظہر علمہ علی احد، خدا اپنے علم کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا الا لمن ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس پہ وہ خود راضی ہو یا جو مرتضی ہو. وہاں پہ انہوں نے پوری ایک بڑی علمی بحثیں کی، فلسفے سے ثابت کیا ہے کہ علم غیب خدا کا ذاتی ہے، اور باقی جس کو دیتا ہے ان کے پاس علم غیب ہے جس کو اللہ دینا چاہے. جب 5ویں سے پوچھا کہ مولا یہ کیا چیز ہے، حضرت عاصم بن برقیہ کے پاس کیا تھا کہ کہاں یمن کہاں، یعنی ایک پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت سمیت بلقیس کو لے حضرت عاصم بن برقیہ. تو جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء اعظم 73 ہیں، 73 اسماء اعظم ہے. اسم اعظم کا عاصم بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، صرف ایک اسم اعظم تھا جس سے زمین سکڑ گئی تھی اور وہ تخت کو لے آئے تھے. ایک اسم اعظم تھا. کہا کہ اگر ان کے پاس تھا تو کیا جناب سلیمان کے پاس نہیں تھا وہ اسم اعظم کا تھا؟ کہا تو پھر انہوں نے عاصم بن برقیہ سے کیوں کہا کہ وہ تخت کو لے آئے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے؟ کہا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی امت پہ ان کے وصی کا مقام واضح ہو جائے. وہ چاہتے تھے کہ امت کو پتہ چل جائے میرا وصی کون ہے. یہ جملہ کہا. اس کے بعد امام نے فرمایا، کہا کہ ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ضرور ہوتا ہے. 73 اسماء اعظم ہیں، 73 کا ایک ضرور ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کے پاس 2 تھے، حضرت موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے، حضرت ابراہیم کے پاس 8 تھے، حضرت نوح کے پاس 15 تھے، حضرت آدم کے پاس 25. کا ان 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہم اہل بیت کے پاس ہیں. 73 میں سے 72. کیا وہ جو ایک ہمارے پاس نہیں ہے وہ خدا نے فرق رکھا ہے کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. آپ نے غور فرمایا؟
حضرات جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو وہ اس کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے، سفر کرنا چاہے سفر کر سکتا ہے، تخت لانا چاہے لا سکتا ہے. جس کے پاس 72 ہو اس کے علم پہ تعجب ہے. ابھی بھی صبح ابھی بھی سوال باقی ہے. اٹھا کے دیکھیے اصول کافی کتنے ابواب ہیں علوم ائمہ سے متعلق، علم ائمہ سے متعلق. ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کا کوئی تقابل نہیں کر سکتا، اور علم میں کسی بھی ان کے دشمن نے ان پہ کوئی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ علمی لحاظ سے کوئی کمی تھی. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے قرار کیا ہے کہ علم میں ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اگر قرآن ہو، حدیث ہو اور علوم ہو، ہر علم کا اگر جواب ہے، یہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہوگی، جب ظہور ہوگا اس سے پہلے سب کے پاس جو کچھ آیا ہوگا وہ صرف 2 عدد ہوں گے، ظہور کے بعد 27 عدد ہو جائیں گے. 2:27 کا ریشیو ہوگا علم کا جب صاحب الزمان کا ظہور ہوگا. ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو کربلا پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا کہ میرا زلجنا یہاں سے آگے نہیں بڑھ رہا. اشارہ کر رہے ہیں. یہ سوال کرنا استفہام نہیں ہوگی، یعنی اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. استفسار مارکا دوسروں کے علم کے لیے ہے. لوگوں کو تاریخ میں ثبت ہو کہ امام نے رکنے کے بعد کیا کہا. میں نے جملہ کہا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا غازریہ. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا نینوا. 7 نام بتایا گیا. امام نے کہا اور کوئی نام ہے؟ کہا کہ اسی زمین کا نام ہے کرب و بلا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ کلمہ استرجاع پڑھنا تھا. جناب عباس فوراً آئے اور فوراً کہا کہ مولا کیا بات ہے. ابھی کچھ بات کرنے والے تھے. کہا کہ عباس یہاں پہ پڑاؤ ڈال دو اور یہیں پہ ہمیں قیام کرنا ہے، خیمے نصب کر دو. مجھے صرف اشارہ کرنا، میں ورود نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف اشارہ کرنا، میں تو جن مصائب کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے مجھے صرف یہ 2 جملے پیش کرنا ضروری ہے. خیمے نصب کیے گئے، بیویوں کو ناقے سے جناب عباس نے اتارا اور ایک ایک بیوی کو ان کا خیمہ دیا، جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو. اتنے میں یہ جناب زینب یا جناب ام کلثوم نے جناب سید الشہداء کی 4 برس کی بچی کو گود میں لیا، اور جیسے گود میں لیا تو ایک خاک اڑ کے بی بی کے سر میں آئی. تو جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، کہا کہ بھیا عباس میرے بھائی حسین کو بلاؤ. امام حسین تشریف لائے. کہا بھیا اس جگہ پہ مت رکیے گا، اس زمین سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. کیسے خوشبو آتی؟ جیسے کہا کہ بہن اسی مقام پہ ہمیں ذبح کیا جائے گا، یہیں پہ ہمارے جوانوں کو ذبح کیا جائے گا، یہیں پہ ہمارے مزار بنیں گے. تب میں مصاحب کی طرف آ رہا ہوں، یہ میں نے تمہیداً کہا. ایک مرتبہ سید الشہداء نے بلایا، کہا ذرا بلاؤ بنی اسد کو. زمین کس کی ہے یہ؟ کربلا کی. کہا بنی اسد کی. کا بلاؤ. کہا کتنے میں ہے یہ زمین؟ کا 60,000 درہم میں. کہا یہ 60,000 درہم اس زمانے میں پورے اس سرزمین کی قیمت جناب سید الشہداء نے ادا کی. اس زمانے میں 60,000 درہم. کہا یہ 60,000 درہم تمہیں میں دیتا ہوں، یہ زمین اب ہماری ہے. اس کے بعد کہا یہ میں نے خریدنے کے بعد تمہیں ہبہ کر دی، ہدیہ کر دی، اب یہ زمین دوبارہ تمہاری ہے، یہ زمین تم رکھ لو. لیکن 3 شرائط ہیں میری، 3 شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر جب ہمیں یہاں شہید کر دیا جائے گا تو ہمیں دفنا ضرور دینا، اسی سرزمین پہ ہمیں دفنا دینا. دائرے کو بے شک رہنے دیجیے. کہا اسی سرزمین پہ ہمیں دفنا ضرور دینا. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جب ہمارے زائر آئیں گے نا، ہمارے زیارت کرنے والا کوئی آئے تو ہماری قبروں کے نشان بتا دینا، یہاں حسین کی قبر ہے، یہاں علی اکبر کی ہے، یہاں سب بتا دینا. کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے اگر میرا کوئی غریب زائر آئے تو 3 دن مہمان روک لینا. میرا کوئی غریب زائر آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا. مولا کتنے عظیم ہیں آپ، اپنے زائر کے لیے بھی اہتمام کر کے جا رہے ہیں. یہ جملہ کہنے کے بعد کہا کہ جاؤ اپنی مستورات کو بھیج دو. اب ان کی مستورات آئیں. کہا بیبیو میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں. اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفنانے کے لیے نہ آئیں تو میں تم سے کہتا ہوں کہ ہمیں دفنا دینا. مستورات سے کہا. پھر کہا ذرا گھر جاؤ، جا کے بچوں کو بھیج دو. ایک مرتبہ بچے آئے. کہا بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں،
اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمیں دفنانے نہ آئیں تو بچوں کھیلتے ہوئے آنا، خاک اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. یا حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. 11 محرم کا دن نکلا، وہ ملعون اپنے کشتوں کو دفنا کے آگے بڑھ گئے. خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. جب جناب زینب کبریٰ نے دیکھا نا کہ جناب سید سجاد کا چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا ہے، محسوس ہوتا ہے جس میں خون باقی نہیں رہا، آنکھوں میں آنسو اس طرح سے بہ رہے ہیں کہ جیسے جی چاہتا ہے کہ اسی وقت ختم ہو جائیں. کہ سید سجاد کیا بات ہے، یہ کیا عالم بنا رکھا ہے؟ کہ پھپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. جوان جہان بیٹا ہو، باپ کا لاشا پڑا ہو، دفنانے کی اجازت نہ ہو. اجرکم اللہ. بہت تڑپے جناب سید سجاد، بہت تڑپے. 11 محرم کو چلے گئے. اب اعجاز سے 13 محرم کو واپس آئے. وہاں بنی اسد کی جو مستورات تھیں وہ اپنے گھر پہ گئیں. کہا کہ بنی اسد کے مردوں کیا عالم ہے، جناب سیدہ کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، تم گھروں میں آرام کر رہے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے بی بی کو روز قیامت؟ کہ ہمیں ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے. کہ پھر ہمیں اجازت تو ہم جا کے سید الشہداء کے لاشوں کو دفنائیں گے. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ نہیں ہم جائیں گے دفنائیں گے. ایک مرتبہ سب مرد اٹھے، باہر آئے. اب آنے کے بعد لاشیں پہچانے نہیں جاتے، کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا. ایک مرتبہ پریشان کھڑے تھے، کون سا لاشا کس کا ہے، کون سا باپ کا لاشا ہے، کون سا بیٹے کا لاشا. بڑے پریشان ہیں، متحیر کھڑے تھے کہ اچانک دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے. وہ اپنے گھوڑے سے اترا، ایک مرتبہ سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کنارے آیا، کھڑا ہو کے جملہ کہا کہ بابا آپ کے بعد پھپھیوں کی چادریں چھینی گئیں، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا زنجیریں پہنائی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، بابا سکینہ کو بڑے تماچے لگے. بڑے مصائب کہے. ایک مرتبہ یہ سب مصائب کہنے کے بعد بنی اسد نے کہا کیا بات ہے، آپ کون ہے؟ کہ میں لاشیں دفنانے آیا ہوں، میں بتاؤں گا کہاں سے کس لاشے کو دفنانا ہے. بتانا شروع کیا کہ اس لاشے کو وہاں دفناؤ، اس لاشے کو یہاں. بنی اسد نے کہا یہ حبیب کا لاشا ہے، ہم چاہتے ہیں سامنے، یہ ہمارے قبیلے سے تھے. کہا ہاں ٹھیک ہے یہاں دفنا سکتے ہو. کہ یہ لاشا کس کا ہے؟ کہ یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. کہ اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنانا، میرے باپ کو بڑی محبت تھی میرے بھائی سے، وہ میرے بھائی سے جدائی برداشت نہیں کریں گے. اتنے میں جملہ کہا کیا قیدی ایک فرات کے کنارے لاشا پڑا ہے. جملہ بڑا سخت ہے، مجھے معاف کیجیے گا ادا کرتے میں. کیا قیدی فرات کے کنارے ایک لاشا پڑا ہے، اس کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پورے جسم میں بڑے گرز مارے گئے ہیں، پورا جسم بڑا زخمی ہے. کہ وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے، اسے وہیں دفنا دو، یہاں مت لانا. ایک مرتبہ دفنایا. حضرات اب میں ہاتھ جوڑ کے 2 جملے پیش کروں گا، مجھ سے بیان نہیں کیا جائے گا، مجھے معاف کیجیے گا اگر برداشت نہ ہو آپ لوگوں سے. روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک روایت میں الفاظ ہیں جب سید الشہداء کے باری آئی تو کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم دفناتا ہے، میں خود دفناؤں گا، ہٹ جاؤ سب پیچھے ہٹ جاؤ. دفنایا، یہ نہیں بتایا کیسے دفنایا. دوسرے روایت کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ سید سجاد نے مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ اے رسول خدا ذرا تشریف لائیے، آپ کے نواسے کو دفنانا ہے. پھر نجف کا رخ کیا، کہا دادا علی مرتضی. ایک مرتبہ رسول خدا آئے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے ہاتھ رکھے، علی مرتضی آئے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے ہاتھ رکھے، حسن مجتبی آئے دونوں ٹانگوں کے نیچے ہاتھ رکھے. ایک مرتبہ لاشے کو اٹھایا، ایک چٹائی پہ رکھا، امام سجاد قبر میں اترے کہ اللہ میرے بابا کا لاشا دے دیجیے آپ ہستیاں. ایک بی بی کنارے کھڑی تھی کہ سجاد جنازے کو حصہ لینا، آرام سے لینا، میرا بیٹے کا لاشا بڑا زخمی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہاں بھائی میں واسطہ دوں گا پروردگارا، واسطہ اس لہجے کا. جب امام سجاد علیہ السلام لاشیں دفنا کے جانے لگے، جب قبر کو بند کیا نا تو امام سجاد نے اپنی انگلی سے ایک جملہ لکھا قبر پہ سید الشہداء کی. کیا جملہ لکھا؟ میں ترجمہ نہیں کروں گا، اگر ضرورت پڑی تو ترجمہ کروں گا. کیا لکھا کہ ھذا قبر ابی الذی قتل غریبا وعطشانا. کہ یہ میرے بابا کی قبر ہے جسے غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے. مولانا نے جملہ لکھا اور بڑھنے لگی. کہ قیدی اپنا نام بتاتے جاؤ. کہ میں سید سجاد ہوں. پھپھیوں کو
کوفہ کے زندان میں چھوڑ کے آیا ہوں، واپس جا رہا ہوں، پروردگارہ تجھے واسطہ اس امام کا، نہ جانے کس طرح سے امام نے برداشت کیا ہوگا۔ دفنایا، یہاں پہ بابا کے لاشوں کو دفنایا، وہاں زندان میں ایک بہن کو دفنایا۔ آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ قیدی زنجیروں کے ساتھ لاشیں دفناتے ہوں؟ جب ہاتھوں میں لاشا لیا تو علماء کہتے ہیں جس طرح سے امیر المومنین نے جب جناب سیدہ کے لاشے کو اٹھایا تھا نا تو آواز دی تھی یا رسول خدا اپنی امانت کو واپس لے لیجئے۔ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، امیر المومنین سے لاشے کو لیا اور جملہ کہا مولا نے، یا رسول خدا مجھے معاف کیجئے گا، زہرا کا پہلو شکستہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے امام سجاد نے بھی یہی کہا ہوگا، بابا 72 کے عزادار بابا اپنی سکینہ کا لاشا مجھ سے لے لیجئے۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب زنجیروں کے ساتھ ایک بھائی بہن کو دفنانے آیا ہے، پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ تو جب واسطہ اس لحظے کا جب امام سجاد علیہ السلام واپس سر کو لے کے مدینے سے دمشق سے کربلا پہنچے، جب آئے نا کربلا تو کہا پھپھی اماں بیویوں سے کہیں ذرا تھوڑا دور ہو جائے، میں دوبارہ قبر کو کھود کے اپنے بابا کے سر کو ملحق کروں گا۔ مولا کیا بات ہے، اب تو دفنا چکے؟ کہا نہیں، جو زخم ہیں وہ دیکھ نہیں پائیں گی۔ پروردگارہ آئندہ میں جملہ پیش کروں گا، بڑے بڑے علماء فقہا کہتے ہیں جب بھی کربلا زیارت کے لیے جاؤ نا تو سونے چاندی کی زری دیکھ کے، روشنی دیکھ کے کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ وہ جو لاشا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے، وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ اپنے مولا کی بارگاہ میں جانا کبھی خوش نہ ہونا، مولا کتنی یہاں پہ روشنی ہے، کتنے سونے چاندی کی زریاں لگ گئی ہیں، کہا اس پہ بڑا ظلم ہے۔ اس امام کو بڑے زخموں کے ساتھ وہاں پہ قبر میں اتارا گیا۔ مولا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آئندہ پوچھا دیں گے سید سجاد آپ کے بارگاہ میں پروردگارہ یہ جملے ہیں جن کو ادا کر رہا ہوں، ان جملوں کا واسطہ دوں گا۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں سید سجاد کے کیا جملے ہیں۔ جب بھی مولا پوری زندگی جب تک شہادت نہیں ہوئی مولا ایک ہی بات دہراتے رہے، سجاد کے سامنے سے پانی ہٹا لو، مجھے پانی نہ دکھایا کرو، میں پانی کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے بابا یاد آتے ہیں۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جناب سید سجاد پانی کو دیکھ کے گریا کیا کرتے تھے، پروردگارہ جہاں جہاں مومن بسے سب کے جان مال سے تعلق کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس ننھے سے لاشے کا واسطہ جو جناب سید سجاد نے سید شہداء کے سینے پہ دفنایا تھا، جب سوال کیا کہ کیا بات ہے، کبھی یہ قبر میں 2 لاشیں نہیں ہوتے؟ کہا میرے بابا کو سینے پہ سلانے کی عادت تھی میری بہن کو، اب یہ سینہ کبھی بھی خالی نہیں رہے گا، علی اصغر کا لاشا سینے پہ جائے گا۔ اس پہ اختلاف نہیں ہے، سب شیعہ علماء نے لکھا ہے جناب علی اصغر کے لاشے کو جناب سید سجاد نے سینے پہ لٹایا تھا۔ مولا کتنی آپ کو عادت تھی سینے پہ سلانے کی، آج تک جناب علی اصغر آپ کے سینے پہ ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب صاحب الزمان ظہور کریں گے اور معجزے سے دونوں ہاتھوں قبر میں ڈالیں گے، ایک ننھا سا لاشا نکالیں گے اور رونے والوں کو دکھائیں گے، کہیں گے مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا۔ پروردگارہ اس لاشے کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے مومنین نے التماس سے دعا کی سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعہ بسے میں سب کی جان مال سے تعلق کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں معرفت کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ ہماری مسورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، طالبان کو غارت فرما۔ پروردگارہ اس مرکز کو دنیا میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔